अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते, और जो लोग देते हैं, जो कुछ देते हैं और उनके दिल कपकपाते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, यही हैं जो जल्दी जल्दी भलाइयाँ हासिल कर रहे हैं और यही हैं जो उनकी तरफ दौड़ते जाने वाले हैं। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 58 था 60 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। इस वक्त जो अहम खबरें मेरे सामने हैं उसमें सबसे पहली अहम खबर है फ़ौजी अदालतों की मुद्दत बढ़ाने के लिए मुशावरत का हुकूमती ऐलान। स्पीकर ने पार्लिमानी जमातों का इजलास आज तलब कर लिया। 16 सवाल पूछे, पीटीआई के वकील ने एक का भी जवाब नहीं दिया। पतली गली से निकल जाते हैं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। जबकि और भी बहुत सी अहम खबरें हैं। मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक अहम खबर मेरे सामने है। मकबूजा कश्मीर फौजी कैंप पर हमला, 3 हलाक, पाकिस्तान मुलव्वस है भारत का बगैर तहकीक के इल्ज़ाम। जबकि इमरान खान कहते हैं कि लोग करप्शन फ्री माहौल को तरस रहे हैं, सरमायाकारी में पाकिस्तान सबसे नीचे आ गया है। ये तमाम तर खबरें आज हमारे प्रोग्राम में मौजू होंगी, हमारा और गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे। और मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अफसार अब्दुल अली साहब। अफसार साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में और आगाज़ करना चाहूँगी गुफ्तगू का फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से, मुद्दत बढ़ाने के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर 1 साल या 2 साल की मुद्दत और बढ़ा दी जाए और ज़रब-ए-अज़्म किसी नतीजे पर पहुँच जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अगर फ़ौजी के लफ्ज़ पर एतराज़ है तो लफ्ज़ फ़ौजी हटा दें इसमें से। और इसमें यह है कि देखिए, इंसाफ और जो फ़ैसला है इसके ऊपर उन्हें इजाज़त तो है कि वो कोर्ट में जाकर अगर कोई मुत्तफ़िक़ नहीं है फ़ौजी अदालत के फ़ैसले से तो अपील तो कर सकता है। तो इंसाफ के तकाज़े तो पूरे हो रहे हैं। फ़ौजी अदालतों के कायम करने का मकसद ये था कि स्पीडी ट्रायल हो, तेज़ रफ्तारी से काम और फैसला हो जाए। अब ये कहा जाता है कि जितनों को फ़ौजी अदालतों ने कन्विक्ट किया है, कितना उस पर अमल दरामद हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। जिनको फांसी दी गई उनकी तादाद कम है, जिनको नहीं दी गई वो ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। तो वो चले गए हैं फैसलों, अपील में चले गए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आम अदालतों में शायद इससे ज़्यादा देर लगेगी। ये ठीक है कि ये दो अमली है, एक निज़ाम मौजूद होते हुए दूसरा निज़ाम, लेकिन ये वक्ती निज़ाम है। इसे 2 साल के लिए और एक्सटेंड करके उसके नताइज दिए जाएं और ख़त्म कर दिया जाए इसे फिर। बिल्कुल ठीक है। फ़ौजी अदालतों के लिए आपको लगता है कि बस 2 साल का, अगर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हों फ़ौजी लफ्ज़ से तो उसमें हम इसका नाम तब्दील करके इसको इसी के तहत, ठीक है। अच्छा सर, कुछ हलकों का इस हवाले से ये कहना है कि ऐसे ज़रूरत नहीं होती फ़ौजी अदालतों की, और रही बात इंसाफ की फराहमी की, तो वो काम भी हमारी सिविल अदालत का ही है और ये काम अगर वही करती रहे तो बेहतर है। क्या आप इस बात से इत्तेफ़ाक़ करते हैं? बिल्कुल, मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, होना यही चाहिए। ठीक है। लेकिन जो अदालतें हैं हमारी, उनके पास रूटीन के आम आदमी के इतने केसेस हैं सही कि उनमें सालों लगते हैं। मुकदमा दायर करने वाला फौत हो जाता है जी, मुकदमा जिंदा रहता है। बिल्कुल ठीक। और उनकी औलादें उसे भुगतती रहती हैं जी। दूसरी तरफ हमारे यहाँ सियासी मुकदमात इतने आ गए हैं कि अदालतें मसरूफ़ हैं और उनके पास वक्त नहीं मिलता है कि वो इंसाफ दे सके। इसका नुकसान एक ये होता है कि जो मुकदमा दायर करता है उसको ये महंगा पड़ जाता है। डेट्स पे डेट्स मिलती रहती हैं आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ पेशे ऐसे हैं इस दौरान, अदालत और इंसाफ के दौरान, कि वो फिर इससे फ़ायदा उठाते हैं और इंसाफ महंगा भी होता जाता है और उसके लिए मुद्दत भी तवील होती जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो अदालतों पर से बोझ कम करने के लिए भी कोई ना कोई इसका तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए। अब अगर ये फ़ौजी अदालतें थोड़ा सा वो बोझ हल्का कर रही हैं तो उसको उस वक्त तक कायम रखें, बेशक 1 साल कर लें, 2 साल कर लें, और उसके नताइज को असेस करके और उन्हें फिर एक्सटेंड करें या ना करें। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, ये तो रही बात फ़ौजी अदालतों की। अब हम कुछ सिविल अदालत की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें। सुप्रीम कोर्ट में आजकल एक केस की बड़ी बाज़गश्त है और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। आप मेरा इशारा भी समझ गए होंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? खान साहब तो बहुत पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं और वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा फ़ैसला आएगा और हम मुतमईन होंगे इस फैसले से। नहीं, खान साहब की एक ये खूबी है कि वो अपने गलत फ़ैसलों पर भी पुरुम्मीद नज़र आते हैं। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ये केस नहीं हियरिंग हो रही है। 80 चैनल्स हैं, 80 चैनल्स में हर प्रोग्राम में
اس پر پروسیڈنگز جاری ہیں. جاری ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ جو ہیئرنگ کورٹ میں ہو رہی اس پر ہم نئے نئے زاویوں سے بات کریں اور ہم بتائیں ججز کو کہ آپ یہ سوچیے، اس طرح سوچیے، اس طرح کرنا ہے. صحیح. چل رہی ہے وہاں پر. بالکل ٹھیک. اب وہاں یہ ضرور ہے کہ روزانہ کا بنیاد پہ چلے، جلد سے جلد فیصلہ ہو جائے اور پھر اس فیصلے پر عمل بھی ہونا چاہیے. اگر نواز شریف کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس پر فوراً عمل ہونا چاہیے اور جو اس نتیجے میں جو سزا مقرر ہے اس پر فوراً عمل ہونا چاہیے. اور اگر ان کے خلاف نہیں آتا ہے تو پھر اس ماحول کو ختم کر دینا چاہیے، حکومت کو کام کرنے دینا چاہیے. ٹھیک. آپ کام آپ کو کے لگتا ہے اوپر سر اس قسم کے معاملات سے حکومت کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. دیکھیے نا کہ دھرنوں سے متاثر ہوتی ہے، انتشار کی سیاست سے متاثر ہوتی ہے، سوشل ایشوز رہ جاتے ہیں. آپ گیس کے بارے میں کوئی دھرنا آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے؟ صحیح. گیس کی کمی کی وجہ سے، پریشر کی کمی کی وجہ سے جو ہمارے بازار میں نرخ بڑھتے جا رہے ہیں چیزوں کے، ہماری نیسیسٹیز جو ہیں زندگی کی، جس کے بغیر چولہا نہیں جلتا، اس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. صحیح. بجلی کی سپلائی کا مسئلہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے پاس پانی کی کمی کا بہت شدید اندیشہ ہے. اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی، ڈیمز وغیرہ بنے. تو یہ سوشل ایشوز ہیں، انٹرنیشنل ایشوز ہیں جن کا تعلق براہ راست پاکستان سے ہے. لیکن صرف ایک ہی ایشو پر تمام توانائیاں اگر اپوزیشن اپنی صرف کر دے تو بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. یہ چلتا رہے کیس. اگر یہ غلط ہے، جس نے غلط کام کیا ہے، کرپشن کیا، اس کو سزا ملے، وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو. لیکن اس کی وجہ سے سوشل ایشوز کے اوپر توجہ ختم نہیں کر دینی چاہیے. یہ بھی ایک کرپشن کا ذریعہ ہے. سر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی توجہ سوشل ایشوز پر ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتی ہے لگتا تو یہی تو بات ہے کہ اگر نہیں ہے تو دلائیں اس توجہ کو. اچھا. ہاں یہی مطلب ہے کہ دھرنا آپ اس لیے دے کہ تم نے اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ سوشل ایشوز، اور آپ کے خیال میں کرپشن سوشل ایشو نہیں ہے ہمارا؟ کرپشن سوشل ایشو ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی ایشو نہیں ہے اس وقت. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. عام آدمی سے آپ پوچھیں تو اس کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک الزام کو آپ ایک ایسا ثابت کر دیں کہ یہ حقیقت ہے، جی، تو اس سے اچھا اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. حکومت کو اگر جو کام غلط کر رہے ہیں اس پر بھی تو آپ آئے نا. بالکل ٹھیک فرض ہے. کیجئے کہ اگر گیس کی سپلائی کے بارے میں وہ کام نہیں ہو رہا جو کہ ہونا چاہیے اور جو عوام کو مطمئن کر سکے تو اس پر بھی تو بات کیجئے نا. کوئی بات نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک تو ہے. اب کرپشن تو بنیاد ہے، یعنی ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن یہ سب سے بڑا ایشو نہیں ہے. اب کبھی وہ کہتے ہیں دہشت گردی سب سے بڑا ایشو، کبھی کہتے ہیں کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے. نہیں، خان صاحب کا تو ہمیشہ سے موقف یہی رہا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے اور ہمارے حکمرانوں کی کرپشن ختم کروا دی جائے تو سب کچھ. بلکہ اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کا شاید کہیں نہ کہیں موقف کسی حد تک یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو ہٹا دیا جائے، حکمرانوں کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ یہ کرپشن ہی ختم ہو جائے. اور یہ اس کرپشن کو ختم کرنے کا اگر کوئی واحد آپشن خان صاحب کے پاس نظر آتا ہے تو وہ یہی نظر آتا ہے کہ حکمرانوں کو ہٹا دو، کرپشن ختم ہو جائے گی. کیا آپ کو لگتا ہے جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں، وہ حکمرانوں کو چاہے ہٹائیں نہ ہٹائیں، آپ پرائم منسٹر کو ہٹا دیں. اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے عمران خان صاحب کا کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دو اور مجھے پرائم منسٹر بنا دو. یہ ون مین اسپیسیفک ان کا دھرنا اور ان کی تمام تحریک ہے یہ. تو یہ کچھ اچھا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. ان کے ہاں سے ہمیں دیکھیے حکومت کو چیک کرنا ضرور اپوزیشن کا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضد کرنا اور تمام ایشوز کو اب حکومت پر تو یہ الزام ہے کہ اس کی ترجیحات غلط ہیں. سڑکیں نہیں بننی چاہیے، اوور ہیڈ برج نہیں بننا چاہیے، جو اورنج اس کا ہے ٹرین کا وہ نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے، حکومت کو اپنی ترجیحات کو ریوزٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہے. اپوزیشن کو بھی اپنی ترجیحات کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. اور اپوزیشن کی ترجیحات میں پاناما کیس، لفظ پاناما ہی کیوں، کرپشن، صحیح، کرپشن کے خلاف بات کریں. پاناما کرپشن تو صرف نہیں ہے نا، چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. سر
آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں برٹش ورجن آئلینڈ میں بھی تو کرپشن ہوا ہے نا، اس کی کیوں نہیں بات ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک سر، ہم جب بات کرتے ہیں کرپشن کی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو پیسے کے لین دین میں کی جاتی ہے اور پیسوں کے معاملات میں کی جاتی ہے شاید وہی ایک کرپشن ہے. ہمارے یہاں جو ایک عام ڈیفینیشن ہے کرپشن کی وہ یہی ہے کہ آپ نے پیسے لیے، پیسے دیے، وہ کرپشن ہے. آپ نے بہت زیادہ غبن کیا، وہ کرپشن ہے. آپ نے بہت زیادہ مال بنایا، وہ کرپشن ہے. کرپشن رویوں کی بھی ہوتی ہے، کرپشن اصولوں میں بھی ہوتی ہے، کرپشن اشارہ کاٹنے کو بھی کہتے ہیں، کرپشن آئین کی قانون کی بالادستی کو نہ ماننے کو بھی کہتے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہم سب بھی بینگ عوام بھی ہم کہیں نہ کہیں اس میں ملوث ہیں؟ بالکل ہے. دیکھیے آپ نے جو بات کہی وہ ایک بہت صحیح بات ہے کہ صرف ہم اس کو کرپشن سمجھتے ہیں جس کا تعلق پیسے سے ہے. بالکل یہ غلط ہے. یہ بھی ہے اس میں. کرپشن اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو مروجہ قانون جسے اسمبلی نے بنایا ہے بالکل اس کو جان بوجھ کر توڑا جائے. اب وہ ٹریفک کا قانون ہے یا دفتروں میں 8 گھنٹے کی آپ تنخواہ لیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور پھر پیر پھیلا کے سوتے رہتے ہیں اور اپنے دوستوں کو ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں اور فائلیں ویسی پڑی رہتی ہیں. جب سائل آتا ہے تو اسے کہتے ہیں ابھی میٹنگ ہے، اندر ہو رہی ہے، ہم نہیں مل سکتے. یہ بھی کرپشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ عوام کو ان کی جو روزانہ کی زندگی میں اگر رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں تو یہ بھی کرپشن ہے، کیونکہ اس کی نیت اصلاح نہیں ہے، ذات ہے. ذات ہے. بالکل ٹھیک. کہ آپ ایک شخص کے خلاف اگر ہو جائیں تو آپ پورا نظام دھرم بھرم کر دیں پورے حکومت کا. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے اگر انہوں نے کرپشن کیا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے. جب آپ کورٹ پہ کیس لے گئے تو پھر سڑکوں پر اس کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. پوری پروسیڈنگس آ کر باہر بتائی جاتی ہیں. یہ بھی کرپشن ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف فیصلہ دینے والی عدالتوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی کرپشن ہے. بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو قانون ہے، جو ضابطے اخلاقی، بلکہ ایک ڈسکشنز ہو رہے تھے کہ ہم 50 سال سے بفے کے طرز پر دعوتیں کھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بفے کا کرسیاں نہیں ہوتی، نہ صرف میز ہوتی، اس پہ سرو کیا ہوا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں ضابطہ یہ ہے کہ آپ جائیں اپنے ڈش میں نکالیں اتنا جتنا کہ آپ کو ضرورت ہے، پھر وہاں سے موو کر جائیں. صحیح. لیکن لوگ وہیں کھڑے ہو کر کھانے لگتے ہیں، دوسروں کا حق مارا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو لوگ لڑنے جھگڑنے کے عادی ہیں وہ تو آپ کو دھکا دے کے بھی اندر چلے جاتے ہیں، جو نہیں ہیں رہ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی کرپشن ہے کہ آپ دوسروں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی نجی زندگی میں دیکھنا چاہیے. اور ایک جو پرسیپشن بنا دیا ہے کہ صرف پیسے کی جو کرپشن ہے وہی کرپشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ کرپشن، وہ پیسے کا کرپشن جو نواز شریف کر رہے ہیں وہی کرپشن ہے. بالکل بالکل میرا سوال یہی ہے. یہ غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو کرپشن کر رہا ہے، اب ترین صاحب نے بھی تو کرپشن کیا ہے. صحیح. اس کا کبھی نام آپ سنتی ہیں؟ خود عمران صاحب کے خلاف اکبر ایس بابر کا مقدمہ ہائی کورٹ میں ہے. بالکل ٹھیک اور ہے. اس میں انہوں نے مانیٹری کرپشن کے بارے میں عمران خان صاحب کے بارے میں وہ مقدمہ دائر کیا ہے. اس کے بارے میں آپ سنتی ہیں؟ اس کی ڈیٹس آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ڈیٹس آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ وہ حکومتیں جن کو ووٹ دے کر لایا گیا ہے، بے شک ان کی غلطیوں پر نظر رکھیں، اس کے ڈیٹاز کلیکٹ کریں، وہ ایکچوئل جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی تفصیل لیں اور آ کر اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکشن کریں. ٹھیک. اور اس کی خبریں پھر باہر آئیں گی، عوام کو پتہ لگے گا. ٹھیک. آپ براہ راست سڑکوں پر ہی سب کچھ کریں تو یہ حکومت کا انداز نہیں ہے. اس سے حکومت میں ابتری پھیلتی، انتشار پھیلتا ہے. حکومت کو آپ ذہنی اور جسمانی طور پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ سیلف ڈیفنس میں لگ جائے. ٹھیک ہے. اور وہ کام نہ کرے، عوام کی جو فائدے کے کام ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اس پر سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں اس کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے، ابھی مزید بات کریں گے. لیکن سر جیسے میرا ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حکمران کرپٹ ہیں، ہماری اشرافیہ کرپٹ ہے، ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جسے ہم ایلیٹ یا سپر ایلیٹ طبقہ کہتے ہیں، اور وہ سارے ملک کا پیسہ لوٹ کھسوٹ کر کے چلا گیا. عام آدمی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہم صرف یہی کہتے ہیں اسے روٹی نہیں ملتی، اسے کپڑا نہیں ملتا، اسے مکان نہیں ملتا، وہ بالکل قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے. عام آدمی کے لیے احتساب کا کٹہرا کون سجائے گا؟ عام آدمی کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ عام آدمی کے یہ حقوق جس کی ہم بات کریں یہ کون مانگے گا؟ عمران خان صاحب کو اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے. روٹی
کے بارے میں ان کو اٹھانا چاہیے. روٹی اب 6 روپے کی 8 روپے کی ہو گئی, اس پر آواز اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ایک عام آدمی کا مسئلہ, امیڈیٹ پرابلم ہے اس کی, جس سے اسے دن میں 3 بار سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح. اس طرف بھی تو آنا چاہیے نا. یہ بھی تو کرپشن ہے کہ آپ سوشل ایشوز, ایکچوئل عام آدمی کا ایشو جو ہے اس کو چھوڑ کر اپنی کرسی کے ایشو پر آپ بات کر رہے ہیں. اب عام آدمی کا ایشو ہے جسے 3 بار دن میں سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ روٹی کی کمی ہے, اس پر بات نہیں ہوتی. اسے صاف پانی نہیں ملتا, 24 گھنٹے صاف پانی نہیں مل رہا ہے ایک بڑی آبادی کو. یہ ہے سوشل ایشو, اس پر آئیے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہو کر ہی عوام کے لیے کام کر سکتے ہیں, آپ اپوزیشن میں رہ کر بھی عوام کی بھلائی کے لیے کام کر سکتے ہیں. فرض کیجئے کہ میں نے جس حلقہ انتخاب سے انتخاب لڑا ہے وہاں کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے, تو میں یہ بھی تو کر سکتا ہوں کہ دھرنے میں جو پیسے خرچ کر رہا ہوں اس میں آدھے پیسے کم سے کم واٹر فلٹریشن پلانٹس لگا دوں اپنے علاقے میں جن سے میں نے ووٹ لیا ہے. بالکل ٹھیک. کنسٹرکٹیو کام کیے جائیں. ہاں, چونکہ لوکل گورنمنٹ کا نظام تو ابھی فعال نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب یعنی تھیوری میں تو اب ہو گیا ہے 2-3 دن سے, لیکن اسے یعنی سپیڈ پکڑنے میں وقت لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, آپ وہ کام کیجئے جس سے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچتا ہے. اور جو ان کے صبح و شام کے مسائل ہیں, سیاست کھیلنا اور کرسی کے لیے بھاگتے دوڑتے رہنا, یہ اپوزیشن کا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور حکومت کا بھی کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہر کام جو اپنے فائدے کے لیے کرے. وہ حکومتیں اچھی حکومتیں نہیں ہوتی جن کی نظر اگلے الیکشن پہ ہوتی ہے. وہ حکومتیں ہوتی جن کے مسائل, اور اپوزیشن کا بھی یہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر, اگر حکومتی کارکردگی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ 2017 سال آخری سال ہے حکومت کے لیے اچھی پرفارمنس دکھانے کا. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے وہ وعدے جو کیے تھے وہ پورے کر پائے گی, یا اپنی پرفارمنس کا گراف حکومت کچھ تھوڑا سا بہتر کر پائے گی؟ ہاں, اگر نہیں کر پائے گی تو وہ واش ہو جائے گی. اچھا. ٹھیک ہے نا, یہ سروائیول کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ پھر منتخب ہو کر آئے تو اسے پھر اپنی کارکردگی کو دکھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور وہ کارکردگی کو کیلکولیٹ کر کے عوام کے سامنے, میں نے بارہا یہ گزارش کی ہے کہ دیکھیے 1 مہینے کے بعد حکومت کو, پرائم منسٹر کو خود یا ان کے کسی ترجمان کو اس مہینے میں پیدا ہونے والے سوالات جو عوام اور حکومت کے ذہن میں ہیں ان کا جواب دینا چاہیے. سر, آپ 1 مہینے کی بات کر رہے ہیں, 30 دن کی بات کر رہے ہیں. 30 دن میں جو کچھ بھی ہوتا, ہر 30 دن کے بعد, ہر 30 دن کے بعد ایک جواب دے, جو سوال پیدا ہوئے جسے آپ کہتے ہیں وہ جاری کی جانی چاہیے ہے, اور وہ ان سوالات کے جوابات دیے جانے چاہیے. تو اس سے ایک عام آدمی, ہمارے یہاں اینول رپورٹس نہیں, 2016 کی کوئی اینول رپورٹ آپ نے دیکھی؟ 2016 یہی میں عرض کر رہا ہوں نا. اور اس کے بعد کوئی آپ نے ایسا دیکھا ہماری کشمیر کمیٹی جو بنی اس کی کارکردگی کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہو, ہمارے 22 وزراء جو تعینات کیے گئے ان کے حوالے سے کوئی رپورٹ سامنے آئی ہو, ہماری تعلیم کے حوالے سے کوئی رپورٹ سامنے آئی, کوئی ایک سیکٹر ایسا ہو جس کے حوالے سے کوئی سالانہ رپورٹ جاری کی گئی؟ بیڈ گورننس اور عوام کے مسائل نہ حل کرنے میں حکومت کے ساتھ اپوزیشن بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. چونکہ اپوزیشن اس جگہ انگلی نہیں اٹھاتی جہاں عوام کی بھلائی ہے. بالکل ٹھیک. وہاں انگلی اٹھاتی ہے, بلکہ وہاں تو موقع دکھاتی ہے جہاں اس کی ذات کا فائدہ ہے, اس کو پرائم منسٹر ہونا ہے یا اس کو پاور میں آنا ہے. تو اپوزیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ طاقت میں آنے کے لیے ہاتھ پیر مارتی رہے. حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ٹریک پر رکھے. دیکھیے, حکومت کا اور اینکر پرسن کا ایک ملتا جلتا کام ہے. اینکر پرسن کا یہ کام ہے کہ فرض یہ 3 گیسٹ ہیں اور ایک موضوع ہوتا ہے, بالکل ٹھیک, تو اسے ٹریک پر رکھے, اسی موضوع پر رکھے, بالکل, جہاں وہ اس موضوع سے باہر جائے اس کو واپس اس طرف لے آئے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح اپوزیشن کا کام ہے صحیح کہ وہ حکومت کو ٹریک پر رکھے, صحیح, نان ایشوز کی طرف نہ لے جائے, اپنے ذاتی مفاد کی طرف نہ لے جائے. جب ہم نعرہ لگاتے ہیں حکومت کے لوگ اپنے ذاتی مفاد کے فیصلے کرتے ہیں اور ان پر اسی زاویے سے عمل کرتے ہیں, تو اپوزیشن بھی تو یہی کر رہی ہے. اپوزیشن کون سے سوشل ایشوز پہ بات کر رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے, سبزیاں جو ہوتی ہیں وہ مہنگی ہے, فرض کیجئے بالکل, گوشت مہنگا ہے, روزانہ کے, چلیے گوشت کو بھی چھوڑ دیجئے کہ تھوڑا سا جس کی جیب میں زیادہ پیسہ ہوگا لے گا, لیکن کھانے کے لیے دال تو چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, سبزی تو چاہیے, روٹی تو چاہیے. بیسک چیزیں جو ہیں
وہ نعرہ آپ نے کبھی سنا ہے عمران خان صاحب کے منہ سے کہ روٹی کے بارے میں بات کی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن کیک کھانے کی عادی ہے اور اسے روٹی کا پتہ نہیں ہے. روٹی کی بات کرو, بالکل ٹھیک, اس پہ عوام تمہارے ساتھ آئیں گے. صحیح. اب جو پچھلے دھرنا تھا کہ شہر سر, اور اگر روٹی دینے والوں کے حوالے سے بات کی جائے, حکومت کے حوالے سے بات کی جائے, تو حکومت تو روٹی دے نہیں رہی ہے عوام کو. ہاں, تو اس پر آواز اٹھائیں. بالکل ٹھیک ہے. حکومت کی جب کارکردگی کی بات کی جاتی ہے, حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم اورنج ٹرین بنا رہے ہیں, اور وہ بھی وہ منصوبہ ہے جو اب التوا کا شکار ہے, وہ بھی درمیان میں رک چکا ہے, اور اس کے پھر نرخ بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ اس قسم کے 2-4 منصوبے جو حکومت نے شروع کیا, آپ کو لگتا ہے کہ کیا اتنا پیسہ اس طرح سے لگانا اور اس طرح کا انفراسٹرکچر دینا عوام کو یہ ضروری ہے, یا بنیادی ضروریات زندگی امپورٹنٹ ہونی چاہیے, حکومت کے لیے پرائیورٹی میں آنی چاہیے؟ یہ تو اس پہ ہم نے بات کی کہ حکومت کو اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اس میں یہ منصوبہ بھی ہے. یہ منصوبہ اپنی جگہ غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے ٹرانسپورٹ اور سڑکوں پر, اس سے تجارت کو بھی, تجارت کے لیے بھی سڑکیں ضروری ہیں, اور تجارت کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہیں. اسکول جانے والے بچوں کے لیے بھی سڑکیں ضروری ہیں. اور وقت کم, آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہمارے راستے, زمین پر جو راستے ہیں وہ ناکافی ہوتے رہے. تو آپ زمین کے نیچے سے بھی راستے بنائیں, زمین کے اوپر سے بھی راستے بنائیں. اور ابھی تو آپ دیکھیں اگلے 50 سال میں ہو سکتا ہے زمین کی ٹریفک جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نقصان دہ ہو جائے اور ناقابل عمل ہو جائے کہ آپ کو ٹیکسیاں ہوائی جہاز کی طرح ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آئیں. بالکل صحیح. پانی میں چلتی ہوئی نظر آئیں ٹیکسیاں. بالکل ٹھیک. تو اس کو فورسی کرنا اچھی بات ہے. آنے والے وقت کی ضروریات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. آنے والے وقت میں جو یہ اورنج ٹریڈ ہے اس کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے روٹی کا مسئلہ حل کرنا چاہیے عام آدمی کی. روٹی پر اپوزیشن اور حکومت دونوں میں صفر ٹالرنس ہونی چاہیے. بالکل. حکومت کو اپنی کارکردگی دکھانی چاہیے, اگر وہ نہیں دکھاتی تو اپوزیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ ٹھیک ہے, یہ جزیات اور فروعات اور ایک فاضلیات جو ہے نا ان کے اوپر آپ اپنا وقت ضائع کریں. صحیح. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے دھرنوں پر. اگر یہی پیسہ عام آدمی کی بھلائی کے کسی مقصد پہ خرچ کیا جائے تو اس کی کتنی بات ہے. اور اسمبلی میں آ کر جو صحیح طریقہ ہے آواز اٹھانے کا اٹھایا جائے. صحیح. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر, طیبہ کیس کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. غربت کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے سمیت 3 قراردادیں منظور. راحیل شریف فوجی اتحاد کے سربراہ کیسے بنے؟ وزیر دفاع بریفنگ کے لیے آج طلب. طیبہ کیس ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, ڈائن ہو گئی, یہ چیئرمین سینٹ کا کہنا ہے. سر, یہ بہت ہی عجیب سا کیس نہیں ہے؟ پہلے ایک بچی ہے جو ملازمت کے لیے دے دی جاتی ہے, ایک گھر میں مستقل چھوڑ دی جاتی ہے جہاں پر وہ ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنائی جا رہی ہے, لیکن کسی کو خبر تک نہیں ہے اس بات کی. لیکن جو ہی وہ بچی منظر عام پر آتی ہے 5-5 6-6 والدین بھی نکل آتے ہیں, مبینہ دادی بھی نکل آئیں, دادا بھی نکل آئے, یہ بھی نکل آیا, وہ بھی نکل آیا. یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ کس قسم کے رویے ہیں ہمارے معاشرے کے؟ یہ غربت ہے اور یہ اس کی مجبوریاں ہیں. صحیح. اگر مجھے کھانے کو میرے پاس ہوتا تو میں اپنی بچی کو یا بچے کو 10 سال کی 9 سال کی عمر میں دوسروں کے گھر کیوں بھیجتا؟ بالکل ٹھیک ہے نا. اس غربت کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. دوسرے, مجھے اس کیس میں حیرت ہوتی ہے کہ جو مار پیٹ کے ایسے کیسز آتے ہیں یہ پڑھے لکھے اور اچھے خوشحال گھرانوں سے آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ جج کے گھر سے یہ مسئلہ ہے, جو قانون کو جانتا ہے, جو قانون کی روٹی کھاتا ہے وہ. اور آئے دن اخبار میں ایسے کیسز آتے رہتے اور پھر عقل نہیں آتی. یہ خبریں آتی رہتی ہیں لیکن لوگوں میں عقل نہیں آتی. تو اس کیس کے اوپر بہت سخت ایکشن لینا چاہیے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی تو ہوئی ہے نا, وہ جو ہاتھ جلایا, جس نے بھی جلایا ہے. صحیح. اب اس کو پہلے سزا دیں اور پھر جو والدین ہیں ان کی بھی دیکھیں کہ اس کے اندر جو لوگ, اب انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید اسے کمپنسیشن ملے, بالکل ٹھیک ہے, کچھ پیسے ملے, وہ دعوے دار اس کے بنتے چلے جا رہے ہیں. جی ہاں. تو وہ پیسے جو ہیں نا وہ اب رشتے جوڑتے چلے جا رہے ہیں. جب اس رشتے کو مامتا, محبت اور روٹی کی ضرورت تھی تو اس وقت وہ رشتے نظر نہیں آ رہے تھے, اب وہ نظر آ رہے ہیں. تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہمارے ہاں مادی ضروریات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. سر,
سائیکولوجیکلی اگر دیکھا جائے جی تو ہم اپنے آپ کو بحیثیت قوم دیکھیں، قوموں کے لیے یہی کہا جاتا ہے نا کہ آپ سامنے کی منزل پر نظر رکھیں اور آپ اپنے مستقبل کے فیصلے کریں اور آپ اپنے مستقبل کے لیے کام کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوم مستقبل کے فیصلے، مستقبل کے کام، اگر ہم اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کریں تو کہیں پر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، چار بچے ایک گھر کے اگر ایک ٹرین ایکسیڈنٹ میں یا ٹرین حادثے میں جہاں بحق ہوتے ہیں اور وہاں پر 15 لاکھ روپے کی کمپنسیشن دی جاتی ہے، وہ لوگ مطمئن ہیں اس بات سے کہ چلیں کوئی بات نہیں، بچہ تو جانے والی چیز تھی، اللہ کی مرضی تھی، وہ چلا گیا، لیکن 15 لاکھ روپے کی کمپنسیشن مل گئی. بلکہ آپ دیکھیں نا کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیا ان والدین میں اپنے بچوں سے محبت کی کمی، اور بعض جگہ یہ غربت بھی نہیں ہوتی لیکن ایسے کیسز آتے ہیں سامنے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کمپنسیشن سے کام نہیں بنتا، ایسا نظام ہو، ایسا سزا و جزا کا ایک ایسا نظام ہو جس میں ایسے واقعات نہ ہوں، اور یہ ایک انڈیویجول پر جا کر چیف منسٹر کا توجہ دینا یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، جب بہت چھوٹی سی پاپولیشن ہوتی تھی اور خلیفہ رات کو بھیس بدل کر نکل جاتا تھا، بالکل ٹھیک اور وہاں مسائل دیکھتا تھا. بالکل اب تو اسمبلی ہے، موجود ہے، ون مین ون ووٹ کا نظام موجود ہے، لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود ہے. اس میں یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اس میں تو ہر سطح پر ذمہ دار انتظامیہ کے یونٹس موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور اس قسم کے معاملات چیف جسٹس کا مسئلہ شاید نہیں ہونے چاہیے. اب یہ جو سو موٹو ایکشن ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک. چونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو صحیح کیسز ہیں ڈیسائیڈ کرنے کے عدالتوں میں، وہ ادھر ان کی توجہ نہیں ہے. وہ مجبوری ہے کہ سیاسی کیس آ رہے ہیں، وقتی کیس اور ہر سیاسی کیس تو ایسا آتا ہے کہ ابھی ہم نے اس کو داخل کیا ہے، صبح تو دوپہر کو اس کی سماعت کرو. بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو یا پھر سیاسی کیسز کو اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے انٹرپریٹیشن سے متعلق سیاسی معاملات کے لیے ایک الگ کورٹ بنا دی جائے اور تمام کیسز ادھر جائیں، تاکہ عام آدمی کو انصاف نہ ملے. اور اپوزیشن کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے انڈیو کیسز کی وجہ سے عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا ہے اور مہنگا مل رہا ہے اور مایوسیاں بڑھ رہی ہیں لوگوں کے ذہن میں. اس کو بھی سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کا اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں ضرور شامل کرنا چاہوں گی. از خود نوٹس نے معاشرے میں خوف ختم کیا. لاپتہ بچوں کا معاملہ پولیس کے لیے معمول، کسی ماں کو روتے نہیں دیکھ سکتے ہیں، سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے. پولیس کے حوالے سے، پولیس کے رویوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت سی جگہوں پر ایسا نہیں لگتا ہے کہ عام آدمی شاید انصاف کا طلبگار بنیادی سطح پر اگر ہوتا ہے تو وہ پولیس سے ہوتا ہے، اور اگر وہیں پر اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور اس قسم کے دھتکار کی اور حقارت آمیز رویہ اختیار کیا جائے جیسا ہماری پولیس کا ہوتا ہے ایک عام آدمی کے ساتھ، تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہیں پر اس کے جذبات بیچارے کے ختم ہو جاتے ہیں؟ بالکل انصاف لینے کے بھی اور انصاف کروانے کے بھی. پولیس کا لہجہ بات کرنے کا اور ان کے ہارڈ فیسز جی پہلے ہی جو مظلوم ہے وہ اس سے سہم جاتا ہے. تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. پولیس کے نظام کو درست کرنا چاہیے. ان کے لہجے، رویے اور قانون پر عمل درآمد کرنے کا جو ول ہے ان کے اندر، جی اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. اب ہوتا یہی ہے کہ قانون جو اس پر جو انصاف کے تقاضے وہ اس لیے پورے نہیں ہوتے کہ اگر فائن ہے تو اس کو فائن کرنا چاہیے. بالکل. وہ فائن کا آدھا وصول کر کے پلی بارگین تو آپ کو سڑکوں پر نظر آتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا. وہ پلی بارگین پولیس بہت کرتی ہے. بالکل. لیکن وہ پلی بارگین میں سے کہ وہ جو پلی بارگین سے جو اماؤنٹ آتی ہے وہ سرکار کے خزانے میں جانے کے بجائے پولیس کے خزانے میں چلی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک پلی بارگین کی ایک عجیب سی شکل ہے. اس کو روکنا چاہیے. پولیس کی اصلاحات کا مطلب ان کی اخلاقی جو صورتحال ہے اس کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور اس میں عوام کا تعاون بھی ضروری ہے. اب میں بھی تو تیار ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر تم نے 200 کا فائن ہے، اس دفعہ کے تحت میری موٹر سائیکل تم نے پکڑی، اس پہ 200 کا فائن ہوگا. یار 100 لے لو، چھوڑ دو. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے قانون اور جان بوجھ کے توڑا ہے. میں نے قانون ون وے کا خلاف ورزی میں نے کی ہے. یہ کرپشن میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کرپشن کو بھی لیکن یہ معلوم ہے کہ اگر پکڑے گئے تو ہم اس میں آدھی قیمت میں چھٹ بھی جائیں گے. اچھا، یہ کرپشن جو ہے، موٹر سائیکلوں کی تعداد
तमाम दूसरी सवारियों से सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद रक्षों की तादाद है। बिल्कुल ठीक है। और सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी ये दो चीज़ें करती हैं। और मोटरसाइकिलों पर, रक्षों पर आम तौर से यंग लोग हैं जो अपने घर के रक्षे वाले तो रोज़गार के लिए, और वो नौजवान जो हैं अपनी ज़रूरियात तालीम के लिए भी जाते हैं। उनमें ये करप्शन सबसे ज़्यादा है कि वो यानी एक 500 गज का फासला तय करने की वजह से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते हैं, उससे हादसात होते हैं। ये भी तवक्को थी कि जब इमरान खान साहब ने नौजवानों को अपना वोटर बनाने की कोशिश की है और उनको अपना यानी मुस्तकबिल का अमीन समझा है, तो उनके अखलाक की तरबियत भी करेंगे, ऐसी वर्कशॉप्स भी करेंगे, ऐसी कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कि जिसमें उनसे कहेंगे कि तुम ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करो, अपनी तालीम पे तवज्जो दो, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आओ। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ऐसे मज़ामीन जिससे तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाए और या डिग्री मिल जाए और उसका कोई फ़ायदा ना हो आवाम को। आज के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जो अपोजिशन लीडर अपने नौजवानों को माइल करता है, मैं समझता हूँ कि वही जनरल लीडर है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। एक अच्छी खबर है, मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगी। आप 2 से 450 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल बाबर 3 का कामयाब तजुर्बा किया पाकिस्तान ने और जवाबी एटमी हमले की सलाहियत रखते हैं, ये पाकिस्तान का कहना है। और दूसरी जानिब एक खबर भारत से भी मैं शामिल करना चाहूँगी। जला पराठा पानी जैसी दाल, खाली पेट खाक लड़ेंगे अफसरों के करप्शन पर भारतीय फौजी पट पड़ा। इतनी बड़ी तादाद में फौज रिक्रूट कर लेते हैं और उसके बाद प्रॉपर तरीके से उनके साथ उनका लेन देन भी नहीं किया जाता। अब आप देखिए, एक रोटी बहुत कम है फौजी के लिए जो सुबह इतनी मेहनत करता है और वो भी जली हुई। बिल्कुल। और उस पर पानी जैसी दाल, दली हुई चीज़ पर पानी जैसी दाल का तो सेट बन गया, ठीक हो गया है ना। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बड़ा संजीदा मसला है, संजीदा है। और उस शख्स को जिसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई दाद देनी चाहिए। और उसने बहुत ही टेक्टफुली उसने कहा है कि पैसे की कमी नहीं है, हुकूमत पैसे देती है, वरना उसे ये डर था कि वो हुकूमत भी उसके खिलाफ हो जाएगी, अफसरान भी खिलाफ हो जाएगी। और ये हकीकत है कि पैसे जब आते हैं तो जिसके लिए आते हैं, अगर उसका फैज़ उन तक ना पहुंचे उन पैसों का, तो वो करप्शन है और उसे रोकना चाहिए। और ये आवाज़ उसने सही उठाई और उसने यहाँ सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया। बिल्कुल ठीक। उसने फेसबुक पर को इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, उससे आम आदमी तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। बिल्कुल ठीक। तो ये पॉजिटिव साइड है सोशल मीडिया का। जहाँ सोशल मीडिया एक नेगेटिव रोल भी प्ले कर रहा है, वहाँ ये पॉजिटिव रोल भी है। बिल्कुल ठीक हो गया। मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करूंगी सर, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। मकबूजा कश्मीर फौजी कैंप पर हमला, 3 हलाक, पाकिस्तान मुलव्विस है, भारत का बगैर तहकीक के इल्ज़ाम। भारत की अपनी सूरत हाल इतनी ख़राब होने के बावजूद भी उसकी हरकतें ख़राब हैं और वो कभी सुधारने की तरफ नहीं आएगा। नहीं, वो नहीं आएगा। पाकिस्तान के बारे में तो उसने तय कर लिया है कि वहाँ कुछ भी हो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर होगा। ठीक है। तो इसको तो लोग अब हंसते हैं और हमें सिफारती सतह पर हिंदुस्तान की इस घटिया आदत पर सारी दुनिया की तवज्जो मबजूल करानी चाहिए कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 2 मिनट सोच तो ले। बिल्कुल ठीक है। कि ये क्या है, क्यों नहीं है। मुझे तो ये ऐसा खौफ है कि जो तेज सिंह यादव ने, जिसने ये सिपाही ने ये तवज्जो दिलाई जली रोटी और पानी जैसी दाल की, इसको भी कहीं पाकिस्तान का एजेंट ना कह दे। बिल्कुल। और ये ना कह दे कि ये पाकिस्तान ने इसको फीड किया है कि ये कहो और फौज को हमारी बदनाम करो। बिल्कुल ठीक। तो हिंदुस्तान तो उसकी ये पॉलिसी है बुनियादी कि अपनी तमाम खामियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाओ और इस तरीके से अपने अवाम की तवज्जो उस तरफ कर दो और जो अपनी नालायकें हैं उसे छुपाते रहो और जारी रखो। तो इसको नॉन सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। भारत के ये रवैये इसी तरह से हैं और इसी तरह सिर्फ से इतना करना चाहिए कि जितनी भी इस किस्म के इल्ज़ामात होते हैं इसको 1 2 3 करके कागज़ पे लिख लेना चाहिए। ठीक है। और साल ख़त्म होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा को इसकी फहरिस्त भेज देनी चाहिए। बिल्कुल। कि देखिए ये बग़ैर अनफाउंडेड ये इल्ज़ामात हैं। बिल्कुल ठीक है। या तो आप इसकी तहक़ीक़ात करवाएं या माजरत करवाएं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। आप साथ सब नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। फाना सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।